हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना इश्तियाक अहमद आतिश एक बार फिर आपके रूबरू, आपकी नज़रों के बिल्कुल सामने और आपकी समाअतों के बिल्कुल करीब। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, आज फिर हमारे 3-4 मौज़ूआत हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए भी और एक दूसरे से अलग भी। मैं चूंकि मुजफ्फर आबाद आज़ाद कश्मीर में बैठा हुआ होता हूं, तो मैं आज का ये जो सिलसिला है हमारी गुफ्तगू का, ये शुरू करूंगा। एक वाकया पिछले दिनों से हुआ है यहाँ पर। हमारे यहाँ दरियाए नीलम के किनारे जो है टाली मंडी के इलाका में एक रमज़ान बाजार लगाने के लिए एक जगह जो थी वो एक कंपनी के एक इदारे के कुछ लोगों के हवाले की गई और उस पर एक हंगामा हुआ, एक शोरश हुई और उस पर फिर कुछ बयानात ऐसे सामने आए जिससे जो है वो काफ़ी इख्तलाफात जो है वो उभरे। और असल इशू जो था कि जो शुरू में उठाया गया कि जो है वो सरकारी ज़मीन पर जो है कोई लोग कब्जा कर रहे हैं, खास करके वो इशारा किया गया कि कोई ख़ास बरादरी है जो कब्जा कर रही है। फिर उस पर हमारी दीनी रहनुमा हैं यहाँ पर, बड़ी समाजी शख्सियत हैं, मोहतरम किफ़ायत हुसैन नकवी, उनका एक बयान आया और उस पर एक इख्तलाफ सा शुरू हो गया। और इस सारे इख्तलाफ और सैयद बरादरी और राजगान को आपस में उलझाने की हरकत से हुआ ये कि असल इशू जो था वो दब गया या दबा दिया गया और इस जो है वो अल्फाज के हेर फेर को जो है वो बुनियाद बना करके एक नया इशू जो है वो खड़ा कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह करके मोहतरम किफ़ायत हुसैन नकवी की संजीदगी, समझदारी और ज़ीरकपन की वजह से वो मामला थोड़ा ठंडा हुआ। लेकिन आज मुझे उस पर थोड़ी सी बात करनी है कि असल इशू को दबाया क्यों गया और असल इशू था क्या, और उसके साथ मैं रिलेट करूंगा चूंकि ऐसा ही एक इशू है हमारे यहाँ बड़े अरसे से चला आ रहा है। वो है मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की जो 12 सीटें हैं हमारी आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में, उस पर जो है वक्तन फ़वक्तन एतराज़ात, इख्तलाफात और मुख्तलिफ इस किस्म की जो है वो उस पर जो है वो उस पर बात की जाती है और नुक्ताचीनियाँ की जाती हैं। तो ये दोनों मामले में आज आपको जोड़ के दिखाता हूँ। टाली मंडी में जो ज़मीन जो दरिया के साथ जो है वो जो भराई डाल करके जो रकबा सीधा किया गया था, उस पर जो है वो मुजफ्फर आबाद की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन और दूसरे लोगों की इमा पर जो है एक रमज़ान बाजार लगाने की जो है वो एक तजवीज़ थी और उस पर अमल हुआ। अब ये अजीब व गरीब तजवीज़ थी और अजीब व गरीब अमल था कि आधा रमज़ान मुबारक गुजर जाने के बावजूद अभी वो बाजार मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि ये हंगामा जो था वो एतराज़ात वाला शुरू हो गया। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर इस तरफ जाना चाहता हूँ कि असल मामला है क्या, असल नुक्ता है क्या। असल नुक्ता हुजूर ये है कि एक सरकारी रकबे पर आप एक इदारे या चंद अफराद को जो है वो एक आर्जी बाजार कायम करने पर उकसाते हैं। मैं लफ्ज़ उकसाना और उन्हें इस्तेमाल करना जो है वो यूज़ करूँगा, क्योंकि हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, बल्दिया उज़्मा ने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया, उस इदारे उन लोगों के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया। ये थी वो असल बुनियाद जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई। चूंकि एक और मामला जो है वो खड़ा हो गया, फिर दोनों तरफ से लफाजी हुई और फिर अल्लाह का फजल हुआ कि कोई इस इंतशार को ज़्यादा बढ़ने से जो है वो दानिशमंद लोगों ने रोक लिया। लेकिन आज मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि इस सारे कज़िये की बुनियाद हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और उसके चेयरमैन साहब की वो अदम तवज्जुही है कि एक सरकारी रकबा आप बगैर किसी ऑर्डर के, बगैर किसी हुक्म के, बगैर किसी एग्रीमेंट के एक प्राइवेट पार्टी के हवाले कैसे कर सकते हैं, और आपने क्यों किया। गिलानी साहब बड़ी
جو ہے سمجھدار شخصیت ہیں مگر ینگ ہیں. ان کے والد محترم ہمارے بڑے مہربان رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا بڑا عزت و احترام کا رشتہ رہا ہے. لیکن آج جو ان کی طرف سے ہوا اس پر ہم سارے رشتوں اور احترام کے باوجود خاموش نہیں رہ سکتے کہ یہ بنیادی خرابی وہاں سے پیدا ہوئی اور اسی خرابی کی وجہ سے جو ہے یہ ایک فتنہ بننے جا رہا تھا. لیکن حیرت ناک بات یہ ہے کہ اس بنیادی نقطے کو اچھالنے کے بجائے سارے جو تبصرہ نگار تھے انہوں نے بیچ کی باتوں کو اچھالا. تو پلیز آئندہ کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ اصل معاملہ جانے بغیر نہ کسی پر کوئی الزام لگائیں، نہ کوئی اس پہ کوئی رائے دے اپنی، اور اصل معاملے کو ہمیشہ کم از کم صحافیوں کی، تبصرہ نگاروں کی اور جو بھی سمجھدار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اصل معاملے کی نشاندہی کریں اور اس کو حل کروائیں. بالکل یہی معاملہ ہماری مہاجرین جموں و کشمیر کی ان 12 سیٹوں کا ہے. یہ اتفاقیہ حادثہ ہوا جس سے مجھے ایک چانس ملا ہے اپنی بات کو واضح کر کے آپ کے سامنے رکھنے کا. معاملہ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستوں کا نہیں ہے، چونکہ یہ 12 نشستیں تو ہونی ہیں، چونکہ اس پار جو بڑا علاقہ ہمارا جموں و کشمیر کا دشمن کے قبضے میں ہے، غاصب کے قبضے میں ہے، اس کی نمائندگی اس حکومت میں ہمیں دینی ہے. ورنہ اتنی چھوٹی سی یہ 4,500 مربع میل کی حکومت اتنی پورے لوازمات کے ساتھ نہیں قائم کی جا سکتی تھی اور نہ رکھی جا سکتی ہے، نہ افورڈ کی جا سکتی ہے. وہ نشستیں تو ہونی تھی. بنیادی غلطی اور بنیادی جو خرابی ہے وہاں سے پیدا ہوئی جب آپ نے ان نشستوں پر پاکستان کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں مہاجرین آباد تھے وہاں آپ نے انتخابات کا انعقاد کیا. جناب یہ بالکل غلط قسم کا ایک طریقہ تھا. وہاں پر لوگ بڑے دور دور آباد ہیں اور اصل مہاجرین جو ہے وہ ابھی تک بھی الیکشنز میں پہنچ نہیں پاتے اور ان کی جگہ نامعلوم کون لوگ جو ہیں وہ ووٹ کا استعمال کرتے ہیں اور منتخب ہو کر کے نمائندے آ جاتے ہیں. اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو آپ نے نمائندگی دینی ہے تو یہ نمائندگی آپ نے اسمبلی کے اندر دینی ہے. بالکل مخصوص نشستوں کی طرح وہ جو پارٹیاں اس کے اندر جو اسمبلی میں کامیاب ہو کر کے آ جاتی ہیں وہ مخصوص نشستوں کی طرح، خواتین کی مخصوص نشستوں کی طرح، علماء کی نشست کی طرح اپنی جو ہے اپنی اسٹرینتھ کے حوالے سے یا وہ جو ایک جو ضابطہ ہے اس کا کہ اس کے حساب سے وہ اسمبلی کے اندر سے یہ نمائندہ لوگ منتخب کریں. ہاں ان لوگوں کا انتخاب جو ہے وہ پاکستان میں رہنے والے مہاجرین میں سے کیا جا سکتا ہے اور اس پار سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں انہی علاقوں سے ان سے کیا جا سکتا ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کو ایک عام انتخابات کی شکل نہ دی جائے. اس علاقے میں انتخاب جہاں آپ کی ریٹ ہی نہیں ہے، جہاں آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، آپ کی عدلیہ کا اختیار نہیں ہے، آپ کی حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہاں آپ جب انتخابات جو ہے وہ کرواتے ہیں اور نہ جانے کہاں سے ووٹ آتے ہیں اور لوگ منتخب ہو کر کے آ جاتے ہیں، پھر آپ الزام لگاتے ہیں کہ مرکز اور پنجاب اور دیگر صوبوں کی حکومتیں جو ہے وہ ان لوگوں کو ان ممبران کو استعمال کرتی ہیں. جب یہ انتخاب آپ کی اسمبلی کے اندر سے ہوگا تو پھر کوئی انہیں استعمال نہیں کر سکے گا، نہ آپ کو کوئی شکوہ ہوگا اور نہ ہی وہ جو نمائندے ہیں وہاں سے آنے والے منتخب ہو کر انہیں کوئی اعتراض ہوگا. کیونکہ اصل مقصد ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی، اور وہ نمائندگی جو ہے بالکل مخصوص نشستوں کی طرح اسمبلی کے اندر سے ہونی چاہیے. اور یہ بات ہم نے 1985 سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں اور لکھتے چلے آئے ہیں. لیکن نہ جانے کیوں وہ جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں، وہ جو بڑے ہمارے جو ہے وہ فیصلے کرنے والے ہیں، وہ سمجھ نہیں پائے یا ہم سمجھا نہیں پائے. اس کے بعد جناب اگلا ہمارا ایشو ہے، آج کا نقطہ جو ہے ایشو تو نہیں ہے، خیر ایشو تو عوام کے لیے ہے، آزاد کشمیر بھر کے عوام کے لیے ہے اور اس کی وجہ سے حکومت کے لیے اور اس کی وجہ سے اسلام آباد مرکز کے لیے بھی یہ ایشو بن جاتا ہے. وہ ایشو ہے ہمارا جناب چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں و کشمیر کے عہدہ کے خالی ہونے کا. جناب الیکشن ایک طرح سے سر پہ ہے، 1 سال کے بعد الیکشن ہے، 1.25 سال یہ جو عرصہ باقی رہ گیا ہے.
لیکن تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہیں. یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو حکومت کے اندر موجود ہیں. یہ جو ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے، اس کھچڑی کا حصہ ہیں وہ ساری جماعتیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن سر پہ کھڑے ہیں، الیکشن آئے کہ آئے. تو جناب الیکشن تو آ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس چیف الیکشن کمشنر موجود نہیں ہیں. اتنا اہم عہدہ آپ نے خالی رکھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے بے یقینی، اب پھر میں دو باتوں کو آپس میں جوڑوں گا، بے یقینی اور بے اعتمادی پیدا ہو رہی ہے. کیونکہ یہ صرف ایک عہدہ نہیں ہے. جناب چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ خالی ہے، اور جناب آپ کے پاس آزاد جموں و کشمیر کا محتسب اعلیٰ کا جو عہدہ ہے وہ خالی پڑا ہے. اس طرح احتساب بیورو کا جو چیئرمین ہے اس کا جو ہنگامہ پچھلے دنوں سے جو ہے عرصے سے برپا رہا. اور یہ اتنے اہم ترین عہدے خالی چھوڑ کر کے آپ عوام کے اعتماد کو جو ہے وہ شیک کر رہے ہیں. اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کا ماحول پیدا نہ ہونے دیں کہ جو ہے وہ جو ہے بے یقینی پیدا ہو، شک جو ہے وہ کہیں سے ابھرے. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ عہدے جو ہے ان کو جلد از جلد پر کیا جائے اور عوام کو بدگمان ہونے سے کا انہیں موقع فراہم نہ کیا جائے. اب اس کو میں کہیں جوڑتا ہوں، لیکن جوڑنے سے پہلے میں آپ کو اہم ترین جو واقعہ ہے، جو اس وقت جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، اور اس میں دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے جو ہے ایک بھرپور مہم چلانے کا اور اس کو سختی سے نپٹنے کا جو فیصلہ ہوا ہے، میں اس کی تائید کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں جو ہماری ایک بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی نے شمولیت نہیں کی اس اجلاس میں، تو اس پر مجھے سخت رنج و غم ہے، افسوس ہے. ان کا اپنا ایک موقف ہو سکتا ہے، حکومت کا اپنا ایک موقف ہو سکتا ہے، لیکن جب قومی سلامتی کی بات آئے تو سامنے والے کی 20 غلطیاں معاف کرتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے اور معاملے کو حل کیا جانا چاہیے. لیکن میرا نقطہ اس وقت یہ نہیں ہے. میرا نقطہ یہ ہے کہ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے ہمیں کسی اجلاس کی اور کسی فارمل اجازت کی ضرورت نہیں ہے. دہشت گرد جو ہے وہ بالکل ہمارا دشمن ہے، اور آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ہمارا کون سا بڑا دشمن اور چھوٹے جو دشمن ہیں جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، جو ان کی پشت پر ہیں، جو ان کے پشتی بان ہیں. تو ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہمیں کسی فارمل اجازت کی اور فارمل اجلاس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جناب یہ ہمارا قومی فریضہ ہے، نہ صرف افواج پاکستان کا، نہ صرف قومی سلامتی کے اداروں کا، نہ صرف حکومت پاکستان کا، بلکہ پاکستان کے ایک ایک شہری کا یہ فرض اولین ہے کہ وہ ایسے دشمنوں کو جو ہے نیست و نابود کرنے کے لیے اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنی فوج، اپنے اداروں کے ساتھ ان کی پشت پہ کھڑے ہوں، بلکہ ان سے 2 قدم آگے نکل کر کے ہے ایسے جو ہے جو دشمن ہیں ان کے خاتمہ کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. تو جناب اب میں اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات جوڑ کر کے جو ہے آج کی گفتگو کو ختم کروں گا کہ پچھلے کچھ عرصہ سے آزاد کشمیر میں جو ہے ایک پاکستان مخالف بیانیہ کی ایک ہوا چھوڑا جا رہا ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں نے بات کیا، اور اکثر یہ لوگ اس پر متفق ہیں کہ یہ اشرافیہ کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے. یہ حکمرانوں میں جو حکومت کے میں جو حکومتی ایوانوں کے ارد گرد جو گھومتے ہیں لوگ، جو کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں، کبھی حکومت میں ہوتے ہیں، یا اس طرح کے معاملات میں، یہ ان کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے. آزاد کشمیر میں کبھی بھی ایسے حالات نہیں رہے، اور خاص طور پر ابھی پچھلے عرصہ سے، پچھلے سال سے جو مختلف چھوٹی موٹی جو تحریکیں اپنے حقوق کے لیے چلتی رہی ہیں، ان کو جو ہے پھر جو ہے اس طرح سے آپ پاکستان مخالف بیانیہ سے جوڑنا، یہ صرف اور صرف اس اشرافیہ کا کام ہے جن کی نگاہ صرف اور صرف جو ہے وہ حکومتوں پر ہوتی ہے، جو حکومت میں آنا چاہتے ہیں، جو دوسروں کو گرانا چاہتے ہیں. اب جو موجودہ حکومت ہے اس کی خامیاں اپنی جگہ، اس کے کمزور فیصلے اپنی جگہ، جس کی وجہ سے تھوڑا ایک وہ تاثر ملا کہ جی، لیکن آپ یقین مانیں
اور آپ مجھ سے اتفاق بھی کریں گے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان مخالف کوئی بیانیہ نہیں ہے. اگر ایک بیانیہ چھوٹا سا ہے تو وہ ہے کچھ ہمارے دوستوں کی، کچھ بھائیوں کی، کچھ لوگوں کی، کچھ کشمیریوں کی سوچ کا کہ کشمیر کو مستقبل میں ایک خود مختار ریاست ہونا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو انٹرنیشنل جو ہے وہ جو سوچ جو ہے، وہ جو ان کے جو مستقبل کی جو پلاننگ ہے، اس میں بھی کشمیر کو جو ہے، جموں و کشمیر کو جو ہے ایک الگ ریاست کے طور پر دنیا کے مفاد میں سمجھا جا رہا ہے. تو ان غلط فہمیوں کی بنا پر جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ کھل کر کے اس بات کا اظہار کر دیتے ہیں. لیکن یقین مانے، میں نے اس کا پہلے بھی عرض کیا کہ ہرگز کسی بھی کشمیری کا خود مختاری کی بات کرتے ہوئے مقصد پاکستان کی مخالفت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ خود مختاری بھی پاکستان کی حمایت سے اور اس کی امداد سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ پوری ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب بھی شکوہ کیا ہے جو ہے کشمیر کے لوگوں نے اسلام آباد سے، پاکستانیوں سے تو انہیں کبھی کوئی شکوہ نہیں رہا کہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ دم میں، دیر میں، قدم میں، سخن میں، ہر حال میں جو ہے کشمیریوں کے ساتھ ہے اور کشمیریوں کی آزادی کے ساتھ ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ ہے. لیکن اگر کہیں پر کوئی شکوہ ہوا ہے تو وہ حکومتوں سے، کچھ افراد سے، کچھ جو ہے وہ پالیسیوں سے جو ہے وہ شکوہ ہوا ہے، اور اس میں کہیں بھی شکوہ ہمیشہ اپنوں سے کیا جاتا ہے اور اس میں کہیں بھی پاکستان مخالفت کی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص، کوئی کشمیری اپنے آپ کو خود مختار دیکھنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اس کی سمجھ میں، اس کی سوچ میں، اس کی عقل میں، اس کی آنکھوں میں پاکستان ایک مضبوط دوست اور ایک مربی کی حیثیت سے اس کے سامنے ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اشرافیہ ہے یہ پھر اس کو اس طرح کے شوشے چھوڑ کر کے اپنی جو ہے اقتدار کو طول دینے یا اقتدار میں آنے کے لیے استعمال نہ کرے، چونکہ یہ کشمیریوں کے اور پاکستان کے حق میں نہیں ہے. اور رہ گئی افواج پاکستان، تو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ افواج پاکستان کو ہمیشہ کشمیریوں نے اسلام آباد کی حکومتوں سے الگ دیکھا ہے اور ایک محافظ کے طور پہ دیکھا ہے. اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ اختلافات پاکستان بیسڈ جماعتوں کی وجہ سے آئے ہیں کہ جب پاکستان میں کوئی جماعت جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کوئی بیانیہ جو ہے وہ بناتی ہے جو فوج مخالف ہوتا ہے، تو اس کے اثرات پھر چونکہ ان کی ذیلی جماعتیں آزاد کشمیر میں ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی ابھرتے ہیں. رہ گئی بات جموں و کشمیر کے لوگوں کی، تو وہ پاکستان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی وہ اپنی جموں و کشمیر کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اللہ کرے یہ محبتیں قائم رہیں، اللہ کرے یہ محبتیں بڑھتی رہیں، اللہ کرے ہماری پاک فوج پہ کشمیریوں کا اور پاکستانیوں کا اعتماد جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے اور ہم ایک قوم بن کر کے اپنے ملک کی، اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے جذبے سے سرشار ہو کر آگے بڑھیں اور اپنا کردار ادا کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اشتیاق مداحش کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.